शाहनामा इस्लाम उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, उसी के नूर से पुर नूर है शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पर सर झुका रहता है खामे का, उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शैदा किया जिसने। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ है। आप सबको 17वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें और फ़यूज़ तमाम आलम इस्लाम पर साया फ़िगन हैं। ये वो बाबरकत महीना है कि जो मुसलमानों को अपने दिलों को मुशफ़्फ़ा और मुनज़्ज़ा करने का मौका फ़राहम करता है। पाकीज़गी की एक लहर सरतापा हर मुस्लिम के जिस्म में गर्दिश करने लगती है और अपने रब से क़ुर्बत कायम हो जाती है। इंसान जब जिस्म की आराइश और आसाइश से बेखबरी बरतता है तो रूह में बालीदगी और सरखुशी आने लगती है। जितना नफ्स को शिकस्त देता चला जाता है उसी कदर दिल में एक नूरानियत सी पैदा होने लगती है। यही वो मुक़द्दस महीना है कि जब नफ्स अम्मारा को शिकस्त होती है और नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंच जाता है। या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब को राज़ी करने के लिए नफ्स मुतमइन्ना का हुसूल हो जाता है। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, नहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा। रमज़ानुल मुबारक में अबुल असर हफीज जालंधरी का शाहनामा इस्लाम तस्किया नफ्स ही की एक सूरत है। इसलिए कि जो भी वारदात क़ल्बी, जो भी बयान और जो भी सोहबत और जो भी किताब और जो भी तख्लीक इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत को दोचंद करे और सरकार दो आलम की मोहब्बत को जारी और सारी कर दे, वो तस्किया नफ्स ही की सूरत है। शाहनामा इस्लाम भी जिस तरह हमारे दिल में जोश और वलवला बेदार करता है और जिस तरह ईमान को तरोताज़ा करता है, तो यकीनन ये भी तस्किया नफ्स की एक सूरत है। शाहनामा इस्लाम में हम रफ्ता रफ्ता, जस्ता जस्ता, सफ़ा सफ़ा तारीख़ इस्लाम का सफ़र कर रहे हैं। यूं लगता है कि जैसे ये चश्मे ज़ाहिर भी बंद करके हम बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ 1.5 सदी कब्ल का सफ़र कर रहे हैं। 1500 साल पहले दुनिया जिस मकाम पर थी, आलम इस्लाम जिस तरह एक जहान ताज़ा में सांस ले रहा था और जिस तरह एक उम्मत उभर कर सारी दुनिया की जहांगीरी के लिए मैदान में उतर आई थी, शाहनामा इस्लाम उसी अहद की, उसी दौर की सच्ची कहानी है। ये वो शाहनामा है कि जिसे कुरान और हदीस की हिमायत हासिल है,
اور یہ وہ شاعر ہے کہ جس پر الوحی اور الہامی کیفیت نے طاری ہو کر ایسی زبردست، ایسی مارکۃ العرا نظم کہلائی ہے۔ شاہنامہ اسلام دلوں کو بھگونے کے لیے، پلکوں کو بھگونے کے لیے، جذبات کی یورش کے لیے ایک نہایت مؤثر نسخہ ہے۔ کل ہم شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جب تاریخ اسلام کا سب سے نازک، سب سے بڑا اور سب سے فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر لڑا جا رہا تھا۔ ہم میدان بدر میں تھے جہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے تو اس دو جہاں کا والی، محسن انسانیت رحمت للعالمین، اس اضطراب کے، اس بے چینی کے حال میں تھا کہ شانے سے چادر بار بار سرک جاتی تھی، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، بار بار سجدے میں جاتے اٹھتے، سجدے میں جاتے اٹھتے، گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے اپنی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، باطل کی شکست کے لیے اور حق کے غلبے کے لیے۔ اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو ایک اطمینان کسی کیفیت ہے اور ہونٹوں پہ ایک تبسم ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نعرے پر نعرے مارتا چلا جا رہا ہے اور مبارز طلب کر رہا ہے اپنے مقابلے پر، اپنے بھائی کے مقابلے پر، اپنے بیٹے کے مقابلے پر۔ عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ میدان میں آ چکے ہیں۔ سرکار دو عالم کے اشارے پر حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میدان میں اترتے ہیں، مگر عتبہ ایک نعرے غرور بلند کرتا ہے کہ میں یثرب کے چرواہوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، اے محمد ہمارے مقابل کے لوگوں کو بھیجو۔ اس پر سرکار دو عالم کی اجازت سے اب میدان میں بنو ہاشم کے غیرت مند لوگ نکلتے ہیں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبیدہ ابن حارث۔ عتبہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے مقابلے کے لوگ ہیں، یہ حسب نسب میں، یہ خاندان میں ہمارے برابر کے لوگ ہیں، مگر کیا ہوا، بیچاروں کے پاس ہتھیار ہی تو تھوڑے ہیں۔ اس کا یہ پرغرور کلام سن کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب انتہائی غضب میں آ جاتے ہیں، اس کو للکارتے ہیں، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ سردار قریش حضرت حمزہ کے ہاتھوں اور ولید بن عتبہ حضرت علی کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ شیبہ ادھر وار کرتا ہے حضرت عبیدہ ابن حارث پر، پشت سے وار، جو کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی کے حملوں میں گم تھے، اور وہاں پر وہ بری طرح سے مجروح ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی اس دشمن کو بھی خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اب ایک ہنگامہ برپا ہے، ابو جہل جوش دلا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، قریش پر دہشت اور دھاک بیٹھ چکی ہے حضرت حمزہ اور حضرت علی کی تلواروں کی اور بہادری کی۔ اس کے کہنے پر دھاوا بول دیا جاتا ہے، یورش ہو جاتی ہے، یلغار ہو جاتی ہے، اور ایک زبردست اور خونریز جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں۔ پہلے یہ دستور تھا عرب میں اور یونان میں اور روم میں اور مصر میں کہ جنگ مغلوبہ شروع ہونے سے پہلے، گھمسان کا رن پڑنے سے پہلے اور دونوں لشکروں کے باہم گتھ جانے سے پہلے دونوں طرف کے بہادر انفرادی طور پر آتے تھے، ایک دوسرے کا نام لے لے کر للکارتے تھے۔ اس طرح سے جنگ کا ایک نقشہ مرتب ہوتا تھا، اس طرح سے جوش و جذبہ فزوں تر ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ جنگ مبارز طلبی میں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو اکسایا کہ ہمیں انفرادی طور پر ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جانتا تھا کہ انفرادی طور پر ایک ایک قریش کا اگر بہادر جاتا رہا تو مسلمانوں کے ہاتھوں اسی طرح جہنم واصل ہوتا رہے گا، اس لیے اچانک یورش کرنے کا اس نے حکم دیا۔ زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف 1150 افراد جن کے پاس شاندار گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، شمشیریں ہیں، بھالے ہیں، خود ہے، سپر ہے، آئینہ ہے، مغفر ہے، سب کچھ ہے۔ دوسری طرف 313 نہتے اور کئی دن کے فاقے زدہ لوگ کہ جب ماہ رمضان کے شروع ہونے پر اس 17ویں دن مسلسل روزے سے جو لوگ تھے، رمضان سے پہلے فاقے تھے، رمضان شروع ہونے کے بعد سے 17 رمضان المبارک تک مسلسل روزے تھے۔ اس نقاہت اور کمزوری کے باوجود ایک جلال تھا، ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا، اور سرکار دو عالم کی قیادت تھی، اور یہ خوبصورت نعرہ تھا کہ اگر زندہ رہتے ہیں تو غازی، اور اگر مر جاتے ہیں تو جام شہادت نوش کر کے شہید کا درجہ پاتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سے رائی۔ یہ نقشہ
جنگ بدر میں مکمل طور پر نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں چشم فلک ایک منظر دیکھتی ہے کہ بھوکرش نامی ایک آہن پوش جس نے سر سے پاؤں تک فولادی لباس پہنا ہوا ہے، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ہاتھ میں ایک خوفناک شمشیر ہے، ہر طرح سے مسلح ہے، آ کر نعرہ لگاتا ہے کہ میں قریش کا پہلوان، قریش کا شاہ سوار، قریش کا بہادر بھوکرش ہوں، اگر مسلمانوں میں سے کسی میں ہمت ہے تو میرے مد مقابل آئے۔ ایسے میں حضرت زبیر بن عوام جو کہ رسول پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے جری صاحبزادے ہیں اور ہر غزوے میں شروع سے سرکار کے ساتھ تھے اور آخر تک ساتھ تھے، وہ میدان میں نکلتے ہیں، ایک چھوٹی سی برچھی سے جس بری طرح سے بھوکرش کو مار کے ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے جسم میں اتنی بری طرح یہ برچھی گڑ جاتی ہے کہ حضرت زبیر اس کے جسم پہ پاؤں رکھ کے پوری طاقت سے برچھی کو کھینچتے ہیں تو برچھی کے دونوں پھل ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ برچھی سرکار دو عالم نے اس جنگ کے بعد حضرت زبیر سے مانگ لی، اس کے بعد چاروں خلفائے راشدین کے پاس رہی اور مسلمان کی بہادری کا نشانہ بن کر رہی۔ یہ برچھی حضرت زبیر جو ہی بھوکرش کو مارتے ہیں، قریش کے دل پر اور بھی دہشت بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے میں ایک اور منظر نظر آتا ہے اور یہ منظر بیان کرنے والے ہیں بہت ہی جلیل القدر صحابی جن کا عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں تھا دفتن، مجھے اپنے دائیں اور بائیں دو نوجوان نظر آئے، ایک نے مجھ سے کہا کہ ابو جہل کہاں ہے، میرے کان میں آ کے سرگوشی کی۔ میں نے کہا برادر زادے ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرے گا؟ وہ بولا میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑ کے مارا جاؤں گا۔ میں جواب نہ دینے پایا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے کانوں میں یہی باتیں کہی۔ میں نے دونوں کو اشارے سے بتلایا کہ ابو جہل وہ ہے اور وہ دونوں باس کی طرح جھپٹے۔ یہ واقعہ آج کے شاہنامہ اسلام میں ابو الاسر حفیظ جالندری نے اس قدر دل نشین اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے کہ آنسو نہیں تھمتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے جب عام جنگ شروع ہوئی، جنگ مغلوبہ، تو میں نے اپنے چپو راست پر یعنی اپنے دائیں بائیں نگاہ کی، مجھے دو نوجوان کمسن انصار لڑکے اپنے دائیں بائیں نظر آئے۔ ان کو دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ جنگ مغلوبہ میں چپو راست پر بہت کچھ انحصار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دائیں بائیں ماہر لڑنے والے ہوں تو پھر آپ کا دل بڑھ جاتا ہے اور آپ پوری قوت سے تلوار چلاتے ہوئے، نیزہ چلاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا دایاں اور بایاں حصہ محفوظ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں سے کوئی آپ پہ حملہ نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ کے دو بہت تجربے کار اور آپ کے بہادر ساتھی آپ کے دائیں بائیں لڑ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے دائیں بائیں دیکھا اور دو ناتجربے کار اور کمسن لڑکوں کو دیکھا تو میرا دل بیٹھ گیا کہ اب جنگ مغلوبہ میں بہت مشکل پیش آئے گی، اس لیے کہ ناتجربے کار لڑکے میرے دائیں اور بائیں ہیں۔ مگر اللہ رب العالمین یہی دکھانا چاہتا تھا اپنے دشمنوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو کہ فتح و شکست ہم دیتے ہیں، نہ ہتھیار لڑتے ہیں، نہ تعداد لڑتی ہے، نہ تجربہ لڑتا ہے، نہ فوج لڑتی ہے، نہ اعانت لڑتی ہے، نہ بہت سارے کفار کا اجتماع لڑتا ہے۔ اگر لڑتا ہے تو جذبہ لڑتا ہے اور فتح و شکست اللہ رب العالمین اس کے عطا کرنے والے ہیں۔ اس وقت اس جنگ میں ایک منظر اور بھی دیکھنے والا ہے جو آج کے شاہنامے میں شامل ہے کہ سرکار دو عالم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی جماعت کہیں مغلوب نہ ہو جائے تو بہت ہی رو کے گڑگڑا کے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی لشکر کفار ضرور پسپا ہوگا اور پیٹھ دکھا جائے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ میدان سے کچھ کنکریاں اٹھاؤ اور دشمنوں کی طرف پھینکو۔ سرکار دو عالم وہ کنکریاں پھینکتے ہیں اور قرآن میں آیا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب تو نے پھینکا تھا وہ تو نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ مٹھی بھر خاک کا یہ اثر ہوا کہ آندھی کا ایک جھونکا آیا، کفار کے چہرے، آنکھیں، ناک ریت اور کنکروں سے بھر گئے۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتوں کی خدائی فوج ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئی ہے۔ غزوہ بدر ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، اور آج 21ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرنے والوں کو اور ماضی کے قصوں کو افسانہ کہنے والوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ نہیں، اسلام افسانہ نہیں ہے، خدا کی قدرت کوئی طلسم کدا اور کوئی صرف گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہم ابو الاسر حفیظ جالندری کے ساتھ میدان بدر چلتے ہیں جہاں حضرت زبیر نے
کرش کو اپنی معمولی سی برچھی سے ہلاک کر دیا ہے، اور لشکر قریش میں غیظ و غضب کا، مایوسی کا، جھنجھلاہٹ کا عالم ہے۔ صدائیں دو طرح کی آج زیر آسماں گونجی، ادھر سے نعرہ تکبیر، ادھر سے گالیاں گونجی، بظاہر شور و غوغا مشرکوں کا دور تک پھیلا، دہائی خود ستائی اور ہلچل اور واویلا، صدائے طبل، آواز رجز، نعرے نقیبوں کے، بڑھاوے افسروں کے اور آواز خطیبوں کے، درشت و اشتعال انگیز تانامیز گفتاریں، بہم ٹکرا کے تلواروں کی تند اور تیز جھنکاریں، مدینے کے غریبوں کو ڈپٹ قرشی امیروں کی، کمانوں کے کڑکنے پر بھڑک پردار تیروں کی، شپاشپ خنجروں کی اور چقاچق برچھی بھالوں کی، پایا پہ باہمی تکرار گرزوں اور ڈھالوں کی، وہ چیخیں زخمیوں کی، بد دعائیں مرنے والوں کی، بتوں کے نام لے کر التجائیں ڈرنے والوں کی، ہوا میدان میں برپا ایک ہیبت ناک ہنگامہ، عجب پرہول ہنگامہ، عجب ناپاک ہنگامہ، مگر آواز حق اٹھتی تھی جب اس شور محشر میں تو دب جاتا تھا سب کچھ نعرہ اللہ اکبر میں۔ فلک پر مہر جھنجلاتا ہوا معلوم ہوتا تھا، غضب کی آگ برساتا ہوا معلوم ہوتا تھا، مثال شعلہ اڑتی تھی زمین بدر کی مٹی، یہ مٹی تھی کہ دھڑ دھڑ جل رہی تھی آگ کی بھٹی، معاذ اللہ تابش دھوپ کی، سیلاب آتش کا کہ جس کے سامنے ہو جائے زہرا آب آتش کا، جب ایسی آگتی ہے نہیں اٹھتا دھواں، شاید دھواں اٹھ اٹھ کے یا پھر بن گیا ہو آسماں، شاید تماچے مارتے تھے آتشین جھونکے ہواؤں کے، جل اٹھتے تھے بدن زیر زرہ جنگ آزماؤں کے، مگر اس سے زیادہ آتشین تھی آنچ تیغوں کی، سرے میدان بہادر کر رہے تھے جانچ تیغوں کی، غضب کی آ چکی تھی خون انسانی میں طغیانی، کسی جانب نظر آتا نہ تھا میدان میں پانی، ہوئے تھے اسلحہ کفار کے تپ تپ کے انگارے، نکل آئی تھی منہوں سے زبانیں پیاس کے مارے، مزاج کائنات اس وقت محو شعلہ باری تھا، مگر ہاں رحمت للعالمین کا فیض جاری تھا، وہی ایک حوض تھا اس وقت ان لوگوں کی قسمت سے، مسلمانوں نے جس کو بھر لیا تھا آب رحمت سے، مروت پوچھتی تھی نہ مومن کا نہ کافر کا کہ پینے دو، یہ اذن عام تھا ساقی کوثر کا، مگر کفار اس پر بھی دکھاتے تھے زبردستی، چڑھی تھی خود فراموشوں کو جام مرگ کی مستی، کہ ظالم پی چکے پانی تو پھر سر پھوڑنے دوڑے، تبر لے لے کے پلٹے حوض ہی کو توڑنے دوڑے، نظر آیا جو احسان ناشناسی کا یہ نظارہ، مسلمانوں نے بڑھ کر ان کو روکا اور للکارا، قریب حوض آ کر بڑھ گئی شدت لڑائی کی، بڑھا دی آب نے کچھ اور بھی حدت لڑائی کی، بڑا گھمسان کارن خون کی ندی ہوئی جاری، بلاخر حوض کے آگے سے پیچھے ہٹ گئے ناری، نہتے تھے غلامان نبی تعداد میں کم تھے مگر اللہ والے تھے، مگر مردان عالم تھے، یہ بے ساما لڑے کچھ اس طرح سامان والوں سے کہ ان کے ہاتھ رکتے تھے نہ خودوں سے نہ ڈھالوں سے، ابو بکر اپنے بیٹے پر بڑھے تیغا علم کر کے، جو آیا راہ میں سر رکھ دیا اس کا قلم کر کے، عمر فاروق نے بھی ہاتھ جس مغرور پر ڈالا، پچھاڑا اور چھاتی پر چڑھے اور قتل کر ڈالا، جو اتراتے تھے مدعیان نام و ننگ ہو کر، علی کی ضربتوں سے رہ گئے چورنگ ہو کر، بہادر بدھ جانا شیر کی صورت جھپٹتے تھے، خدا کے دشمنوں سے برسرے میدان نپٹتے تھے، غلامان محمد میں کسی سے کم نہ تھا کوئی، نہیں فور بھوکے پیاسے تھے مگر بے دم نہ تھا کوئی، لڑے اس طرح حق کی راہ میں سینہ سپر ہو کر کہ اکثر حملہ آور رہ گئے زیر و زبر ہو کر، زبان تکبیر میں مشغول بازو قتل دشمن میں، فزوں ہوتا تھا ایک ایک زخم پر سیروں لہو تن میں، ثبات و صبر تھا ذوق یقین کی کار سازی سے، تھے ورنہ تین تین الجھے ہوئے ایک ایک غازی سے، اصول ملت اسلام توڑا جا نہیں سکتا، کوئی رشتہ عدو حق سے جوڑا جا نہیں سکتا، مظاہر تھے یہ سب اسلام کی شان جلالی کے، دلوں نے توڑ ڈالے
پیکر اسنام خیالی کے پدر کی ذات حملہ آوروں کے درمیاں پائی تو ایمان پسر نے سب سے پہلے تیغ چمکائی. پسر کو جب ادوے دین محبوب خدا پایا تو شمشیر پدر نے خون پینے میں مزہ پایا. پرانے رشتے ناتے عشق نے سب قطع کر ڈالے. بڑی جب نو کے خنجر بہ گئے سب بز بھرے چھالے. ہوئی حائل نہ راہ حق میں ندی شیر مادر کی کہ بڑھ کر کاٹ لی گردن برادر نے برادر کی. جنہیں خوشنودی ذات خدا مطلوب ہوتی ہے لحاظ خون سے ان کی تباہ کب مغلوب ہوتی ہے. جہاں میں دشمن حق عام انسانوں کا دشمن ہے. جو انسانوں کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے. برادر باپ بیٹا کوئی ہو جب دشمنیں دی ہیں تو اس کی پاسداری سر بسر توہین آئی ہے. جو ملت کے مقابل تیغ و خنجر لے کے آ جائے تحفظ کے لیے جز قتل اس دم کیا کیا جائے. بنائے وحدت ملت یہی آئین برحق ہے کہ ملت کے تحفظ پر قیام دین برحق ہے. بشر جب رشتہ الفت خدا سے جوڑ لیتے ہیں تو اپنے دل جہان ماں سوا سے توڑ لیتے ہیں. خدا ہی کے لیے خلق خدا سے دوستی ان کی. خدا ہی کے لیے اہل جفا سے دشمنی ان کی. خدا ہی کے لیے جنگ اور صلح و آشتی کرنا. خدا کی راہ میں جینا خدا کی راہ میں مرنا. نہ پرواہ گوشت کی ان کو نہ محو پوست ہوتے ہیں. جو حق کو دوست رکھتا ہے اسی کے دوست ہوتے ہیں. نہ پاسے خواندہ ان کو نہ عز و جاہ کی خاطر. قرابت دوستی سب کچھ فقط اللہ کی خاطر. سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں. بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے. محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے. یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا. یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر تاری. دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگوں ساری. ابو جہل اس قیامت زار میں فتنے اٹھاتا تھا. جو بے دل ہو کے ہٹ جاتے تھے ان کا دل بڑھاتا تھا. کبھی کرتا تھا تقریریں کبھی آوازیں کستا تھا. خفا ہوتا تھا روتا تھا گرجتا تھا برستا تھا. سواروں کو پیادوں کو بڑھاتا تھا ہٹاتا تھا. بڑی تدبیر سے ان لڑنے والوں کو لڑاتا تھا. مگر خود آپ ہرگز تیغ کے منہ پر نہ آتا تھا. بظاہر جی دکھاتا تھا بباطن جی چراتا تھا. بتوں کے نام شیطانوں کے منتر ورد تھے اس کے. حفاظت کے لیے سب اہل کنبہ گرد تھے اس کے. مسلح پہلوانوں کی تھیں لوہا لاٹ دیواریں. جو اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے لے کے تلواریں. کسی کی دسترس اس تک نہ ہوتی تھی بآسانی کہ تھا ایک چلتے پھرتے قلعہ میں اس جنگ کا بانی. یہ ناری پھر رہا تھا قتل و خون کی آگ بھڑکاتا. مسلمانوں سے ان گمراہ انسانوں کو لڑواتا. جناب عبد الرحمن ابن عوف ایک صف شکن غازی کہ تھے اس عرصہ پیکار میں مصروف جاں بازی. یہ روداد شجاعت آفری ان کی زبانی ہے. کمال جذبہ غیرت کی ایک نادر کہانی ہے. وہ فرماتے ہیں جس دم بڑھ گئی شدت لڑائی کی. آیا تھی ہر طرف سرگرمیاں تیغ آزمائی کی. ادھر جوش جفا تھا اہل مکہ حملہ آور تھے. ادھر نام خدا تھا اور اسلامی دلاور تھے. مسلمان جب جواب حملے کفار دیتے تھے تو قرشی پہلواں اس وقت ہمت ہار دیتے تھے. قریشی فوج ہٹ جاتی تھی یوں مد مقابل سے. پلٹ جاتی ہیں موجیں جس طرح ٹکرا کے ساحل سے. مگر بو جہل ظالم دم بدم غیرت دلاتا تھا. اسے پھر جمع کرتا تھا اسے پھر لے کے آتا تھا. جمی تھی اس کے فتنے پر نگاہیں سرفروشوں کی. مگر حائل تھی اس رستے میں صف فولاد پوشوں کی. میرے دل میں تمنا تھی اگر مہلت ذرا پاؤں صف کفار چیروں
اور سرے ابو جہل لے آؤں۔ اچانک اپنے دائیں بائیں میں نے ایک نظر ڈالی کہ تائید دو بازو سے فزوں ہو ہمت عالی، مقام اپنا مگر دو کم سنوں کے درمیاں پایا، ادھر ایک نوجواں پایا ادھر ایک نوجواں پایا، بوقت جنگ بازو ہو اگر تائید سے آری، تو ہوتی ہے سپاہی کے لیے لڑنے میں دشواری۔ ابھی میں اپنی حالت پر نہ تھا کچھ سوچنے پایا کہ ایک جانب سے لڑکا دوڑ کر میری طرف آیا، نہایت رازداری سے نشاں ابو جہل کا پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا، جواب اس کے سوالوں کا میرے لب تک نہ تھا پہنچا کہ اس کا دوسرا ساتھی مثال برق آ پہنچا۔ وہی پہلا سوال اس نے بھی پوچھا رازداری سے، ادائے ضبط تھی دستوں گریباں بے قراری سے، ابھی 9 عمر تھے دونوں کے ہاتھوں میں تھی شمشیریں، نظر آئیں مجھے دو سادہ رو معصوم تصویریں، بہت شائستہ اتوار کم عمرو حسین دونوں، فرشتوں کی طرح آئے تھے بالائے زمیں دونوں۔ یہ استفسار سن کر میں نے پوچھا فرتے حیرت سے، بھتیجو کام کیا ہے تم کو اس بدخواہ ملت سے؟ پتا اس دشمن دین کا بتا دیتا ہوں میں تم کو، کہو تو اس کی صورت بھی دکھا دیتا ہوں میں تم کو۔ وہ دیکھو ایک ہجوم عام قرشی پہلوانوں کا، گرانڈیل اور موٹے تازے دیداری جوانوں کا، وہ جن کے ساتھ تنہا لڑ رہے ہیں حضرت حمزہ، خدا حمزہ کا ناصر دیکھتے ہو جرت حمزہ۔ ادھر پہلو کی جانب کس قدر گھمسان کا رن ہے، مسلمہ کس قدر کم اور کتنی فوج دشمن ہے، گھرے ہیں بود جانا جس جگہ قرشی سواروں میں، فقط تلوار لے کے لڑ رہے ہیں نیزہ داروں میں، عمر دوڑے ہوئے ان کی مدد کرنے کو آتے ہیں، وہ دیکھو ایک مہلک وار سے ان کو بچاتے ہیں، پلے پڑتے ہیں دشمن جس جگہ انصار کے اوپر، ہوئے ہیں حملہ آور سینکڑوں دو چار کے اوپر، دمادم گر رہی ہے برق شمشیر علی، دیکھو وہ دیکھو ہٹ چلی ہے فوج دشمن، ہٹ چلی دیکھو وہ دیکھو چڑھ رہا ہے بھاگ کر مٹی کے تودے پر، وہ کیا ہے کلغی والا سامنے پہنے ہوئے مغفر، وہی ابو جہل ہے جو پے بپے بازو ہلاتا ہے، یہ اپنے بھاگنے والوں کو پھر واپس بلاتا ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کی فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ یہ سن کر بول اٹھے وہ دونوں لڑکے بے قراری سے، بتا دیں اب ہمیں کیا کام ہے بے دین ناری سے، قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی، کہ اس سے بڑھ کے ہو سکتی نہیں اب عمر بھر نیکی، نہیں ہے اس سے بڑھ کر دشمن دین مبین کوئی زیر زمین ہے اور نہ بالائے زمین کوئی، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ یہ کہتے کہتے غیرت سے ہوئے منہ لال دونوں کے، شہادت کے لہو سے تم تمائے گال دونوں کے، خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑھے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں، میں کہتا رہ گیا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو بحر شہادت کے کنارے ساتھ چلتا ہوں، مگر وہ کس کی سنتے تھے غیور و شیر دل لڑکے، ہلاکت گاہ میں ان کے قدم اٹکے نہ دل دھڑکے، میں ان کے پیچھے پیچھے دشمنوں کی فوج پر لپکا، نہ ساتھی بن سکا لیکن غزالوں کی تگو تبکا، جہاں چاروں طرف خنجر تھے تلواریں تھی بھالے تھے، جہاں دشمن تھے جن کے منہ بھی کالے دل بھی کالے تھے، جہاں اللہ کے بندے جہاں اسلام کے غازی برابر کھیلتے تھے جان سے ایمان کی بازی، جہاں ہر سو تنور دشت سے شعلے بھڑکتے تھے، جہاں سر کٹ کے گرتے تھے، جہاں لاشیں پھڑکتے تھے، وہیں پہنچے یہ دو جانباز لڑکے با وفا لڑکے، یا لڑ یہ فنون جنگ سے نہ آشنا لڑکے، گھرے فولاد پوشوں قاتلوں جنگ آزماؤں میں، مگر دو بجلیاں تھی جو چمک اٹھی گھٹاؤں میں۔ کیا ولولہ کیا جوش ہے، کیا بہادری ہے اور کیا رسالت مآب سے محبت ہے کہ معاذ و معوذ یہ دو لڑکے، یہ دو کم سن انصاری لڑکے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کا نشان و پتہ پا کر، جس کے چاروں طرف آہن پوش محافظ ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ میدان بدر کیا نظارہ دکھاتا ہے، یہ دونوں کم سن نوجوان جن کی عمریں بھی کم ہیں، تجربہ بھی کم ہیں، جن کی تلواریں بھی بہت ہی چھوٹی سی ہیں، یہ ابو جہل تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر ایک سے ایک قریش کا بہادر اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیا ابھی تک جہاں پر کوئی صحابی نہیں پہنچ سکے، کوئی مسلمان نہیں پہنچ سکا، وہاں یہ دو معصوم پہنچ پاتے ہیں؟ کیا یہ مار دیے جاتے ہیں، بری طرح قتل کر دیے جاتے ہیں، بہت زخمی ہوتے ہیں؟ ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ منظر دیکھنے کی تمنا سب کے دل میں جاگی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ بے چین و بے قرار عشرہ مبشرہ میں شامل بہادر وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ہم بھی بے قرار ہیں کہ میدان بدر میں ان دو نوجوانوں کا جذبہ کیا رنگ دکھاتا ہے۔ انشاءاللہ کل میدان بدر میں معاذ و معوذ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیان کردہ اس سچی کہانی کے ساتھ دوبارہ ہوگی آپ سے ملاقات۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔